नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने याद दहानी करवाई है उन तमाम वादों की जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे। लेकिन हैरत इस बात पर है कि आगा सैयद रूहुल्लाह ने शुरुआत तो की है कैदियों की रिहाई से, मगर दफा सी 370 और 35 को लेकर जो उनका अपना मौकिफ पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान रहा, उस 35 से और 370 को यूं लगता है उन्होंने अपनी चिट्ठी में खैर बात कहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, पहले तो मुबारकबाद दी उमर अब्दुल्ला को कि आपको बहुत बहुत मुबारक, और मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आपके कांधों पर है आप उसको निभाएं, और आप इस सफर पर चल पड़े हैं तो बहुत जरूरी है कि जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया है और जो आपकी हुकूमत के का कामकाज है वो आम शहरियों की उमंगों के मुताबिक हो। इसलिए आप जो पॉलिटिकल इशू है उसको लेजिस्लेचर और असेंबली के जरिए एड्रेस करेंगे। तो देखिए, बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ लिखी गई चिट्ठी है। पॉलिटिकल इशू यानी सियासी मसले को आप लेजिस्लेचर असेंबली के जरिए हल करेंगे, यानी सीधी बात नहीं की गई है कि आप आर्टिकल 370 पर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले सेशन में रेजोल्यूशन लाएंगे। आप 35A पर रेजोल्यूशन लाएंगे क्योंकि यह आपका जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा था। आपने कहा था, और इसी वादे को ध्यान में रखते हुए मैंने भी पूरी इलेक्शन कैंपेन में, यानी आगा सईद रूहुल्लाह ने जितनी इलेक्शन कैंपेन करी, उस इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा वादा श्रीनगर के एमपी का यह था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा, उन तमाम लोगों को जो बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से मुंसलिक थे या जिनके ऊपर यह इल्जाम था कि वो बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, उन पर भी आगा सईद रूहुल्लाह ने दबाकर उस वक्त निशाने लगाए। लेकिन अब जब बरसद इक्तदार आए हैं और एक हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी है, तो सीधी बात करने की बजाय गोलमोल लफ्जों में कहा है कि आप सियासी मसले का हल लेजिस्लेचर असेंबली के जरिए करेंगे, और मैं कुछ प्रायोरिटीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपकी हुकूमत के फैसलों के दौरान आएंगी और जिससे समाज का बहुत भला होगा। पहली बात उन्होंने कही, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। जितने भी कैदी हैं, और खासतौर पे वो कैदी जिन कैदियों के मामलों की समाअत तक अभी तक नहीं हुई है, जिनकी ट्रायल तक अभी तक शुरू नहीं हुई है, आपकी हुकूमत को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले और कानून का बोलबाला हो। और जो फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस को वैल्यू करते हैं, यानी जो चाहते हैं कि इंसाफ हो, उन तमाम लोगों को इससे बड़ी खुशी होगी। उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। उन्होंने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है आप उसको रिविजिट करें, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो डिजर्विंग सेक्शन को सपोर्ट करता हो और ओपन मेरिट को मेंटेन करते हुए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। और इनको रैशनलाइज करने की बात की है, यानी उन्होंने कहा है कि 70% के करीब जिस वक्त रिजर्वेशन बन रही है, हालांकि कानूनी जुबान में रिजर्वेशन आज भी 50% पर है, उसके ऊपर जो भी कुछ है वो या तो हॉरिजॉन्टल है या उसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस को ओवर एंड अबव कहा जाता है। तो इस रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन की बात आगा सईद रूहुल्लाह ने की है। फिर उसके बाद जो खाली असामियां हैं उनको पुर करने की बात की है, यानी जो वैकेंसीज हैं उनको जल्द से जल्द फिलअप किया जाए, उसकी बात की गई है। और कहा गया कि हजारों लोग नौजवान हैं जिनको इससे मुलाजमत का मौका मिलेगा और उससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। हालांकि इसका बिल्कुल उलट है। जितनी सरकारी मुलाजमतें सरकार ज्यादा देगी, उतना सरकार का माली खर्चा बढ़ेगा और आपकी इकोनॉमी कमजोर होगी। इसमें कोई शक नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट जरूर कम होगी, मगर नौकरी देने से अगर आपके जहन में यह बात आती है कि आप नौकरी देंगे और उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी,
تو پھر 200 یونٹ فری بجلی دینے سے بھی اکانومی مضبوط ہوگی، پھر 12 سلنڈر مفت دینے سے بھی اکانومی مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد الیکٹریسٹی ٹیرف اینڈ سپلائی، انہوں نے کہا سردیاں آنے والی ہیں تو جو کرایہ ہے بجلی کا وہ بہت زیادہ ہے اور اس سے عام لوگوں کو زبردست پریشانی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، آپ ٹیرف کو ریڈیوس کریں۔ دیکھیں بڑی انٹیلیجنٹلی بات اب کہی جا رہی ہے۔ وہ 200 یونٹ سے کہانی وہیں آئی جہاں سے کہانی میں نے شروع کی تھی، اور جب میں نے یہ بات کی تھی بہت سارے لوگوں نے نیچے گالی گلوچ بھی کی تھی۔ طبیعتاً آپ لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیے، لیکن جو سچ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب انہوں نے بالکل عقل مندانہ بات کی ہے کہ آپ ٹیرف کم کریں اور سٹیبل سپلائی الیکٹریسٹی کی ملے تاکہ سردی کے موسم میں لوگوں کو آرام اور راحت ملے۔ یہ بہت عقل مندانہ بات انہوں نے کی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 200 یونٹ فری بجلی دینا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کرایہ کم ہو سکتا ہے، دریں کم کی جا سکتی ہیں، حالانکہ اس سے بھی اسٹیٹ کو خسارہ ہوگا، اسٹیٹ کو نقصان ہوگا، اسٹیٹ کو کروڑوں روپیہ بجلی خریدنے کے لیے اسٹیٹ کو دینا پڑے گا، اسٹیٹ کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اسٹیٹ کو بڑی پریشانی سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اور آج اگر 4000 کروڑ ہمارا ریونیو ہے وہ گھٹ کر 3000 ہو جائے گا، 1800 کروڑ کے قریب ہو جائے گا، یا 2800 کروڑ کے قریب ہو جائے گا، اور بجلی آپ کو خریدنی پڑے گی پھر 10,000 کروڑ کی۔ آپ اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن چلیے اس سے کم یہ ہے، حکومت ہوتی اسی لیے ہے کہ عام لوگوں کو راحت دے۔ تو اگر وہ حکومت نے اپنا وہ کاز کو پورا کرنا ہے تو پھر حکومت کو پیسہ بھی جمع کرنا ہے، جس سے یہ انشور کر سکے حکومت کہ کٹورا لے کر دلی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑی بار نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور پی ڈی پی کے لیڈر، کانگریس کے لیڈر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کٹورا لے کر نہیں جاتے، ہمارا جو حق ہے وہ مرکز سے ہم کو ملتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، مرکز سے جو ہمارا حق ہے وہ تو ہم کو ملتا ہے، مگر ہمارا ریونیو اتنا نہیں ہے جو ہماری اکانومی کو سسٹین کر سکے۔ اور وہ ریونیو اس لیے اتنا نہیں ہے کیونکہ جو ضروری ریفارمز ہیں وہ ضروری ریفارمز کرنے سے ہم ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ آپ پراپرٹی ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں، آپ ڈرتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ لگایا تو لوگ ہمارے خلاف بوال کرنا شروع کریں گے اور اس کا نتیجہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان کے روپ میں بھگتنا ہوگا، وہ آپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ وعدے کرتے ہیں جو اکنامکلی ہماری یونین ٹیریٹری کو کمزور کریں گے، مگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کو یہ وعدے کرنے ہیں اور ان کو آپ نے پورا بھی کرنا ہے کیونکہ آپ نے یہ وعدے کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے سید روح اللہ کہتے ہیں، یہ روح اللہ نہیں کہتے، یہ میری اپنی کمنٹری اس کے اوپر ہے، وہ نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی ٹیرف اور سپلائی جو ہے اس کو لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ ویریفیکیشن پروسیس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ویریفیکیشن پروسیس ہے، پروسیجرز ہیں، وہ بہت سخت ہیں اور لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، ان جرموں کی سزا دیتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اور ایک ایسا پروسیس لایا جائے جو تمام ایپلیکنٹس کے لیے فیئر اور جسٹ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سجیشنز میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی امیدوں پر کھرا اتر سکیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں وہ پوٹینشیل ہے کہ پروگریسو اور جسٹ انصاف پسند ایڈمنسٹریشن دے سکے۔ تو یعنی ویریفیکیشن کے پروسیس کو لے کر میں نے بھی بارہا یہ بات کہی اور آج پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ نے آتنکواد کو اور آتنکوادیوں کی مدد کو، الگاواد اور الگاوادیوں کی مدد کو آپ نے جرم بنا دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو سرکاری جو سویدھائیں ہیں یا حکومت کی جو فیسلٹیز عام لوگوں کے لیے ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو نوکری حکومت آپ کو دیتی ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کے گھر میں حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف سازش کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی ریکروٹمنٹ زیرو ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی نوجوان وہ ہیں جو نوجوان جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کا ماما، تایا، چاچا دہشت گرد تھا، 20-25 سال پہلے اس کی موت ہو گئی، لیکن آج بھی وہ بچہ 25 سال پہلے جو اس کے گھر میں دہشت گرد تھا، اس دہشت گرد کے چلتے آج بھی وہ بچہ پریشانی اور تکلیف کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی سوچ، اس کی سمجھ بالکل اپنے خاندان سے نہ ملتی ہو، اپنے پریوار سے نہ ملتی ہو، اپنے گھر کے لوگوں سے نہ ملتی ہو، مگر اسے اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں اس کا باپ یا کوئی بھی اس کا قریبی رشتہ دار دہشت گرد تھا، تو اس جرم کی پاداش میں اس کو نوکری نہیں ملتی ہے۔
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ آپ دہشت گردی کی اور سیپریٹزم کی مدد اگر کریں گے تو اس کا مالی نقصان بھی آپ کو ہوگا اور اس کا آپ کو سیاسی نقصان بھی ہوگا، سماجی نقصان بھی ہوگا. تو یہ تینوں نقصانوں کو سمجھانے کے لیے تو کافی ہے. لیکن جب آپ نے ایک بار ایک پالیسی کو منظر عام پر لایا، اس کا امپیکٹ ویزیبل ہے گراؤنڈ کے اوپر، اور لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ اگر اس طرح کا کچھ بھی ہوا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ملازمت ملنے کے 6 مہینے بعد بھی نوکری جا سکتی ہے. تو جب اس طرح کا نظام آپ نے لایا ہے، اس نظام کے لانے کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ ان تمام نوجوانوں کے ساتھ بھی انصاف ہو جن کا اپنا بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. 25 سال پہلے کوئی گھر میں تھا، 30 سال پہلے کوئی گھر میں تھا. اس بچے نے اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے جوان ہونے تک اور امتحان دینے تک کبھی اپنے گھر میں اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی خبر سنی. کئیوں کو تو پتا ہی نہیں کہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا یا ہمارا کوئی قریبی تھا. اس لیے حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو اس کا فائدہ ہو. تو یہ وعدہ تو آغا سعید روح اللہ نے جو یہ گزارش کی ہے یہ اپنے آپ میں بڑی عقل مندانہ گزارش ہے. ٹیرف کو لے کر بھی جو گزارش کی ہے وہ بڑی عقل مندانہ گزارش ہے، اور باقی باتیں بھی جو کہی ہیں. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آغا سعید روح اللہ نیشنل کانفرنس کی ایک فرد واحد ہیں جن کو لے کر آج نہیں سال 2014 میں بھی ایک شور ہوا تھا کہ نیشنل کانفرنس میں ایک لیڈر جو بی جے پی کے ساتھ اگر نیشنل کانفرنس کا الائنس ہوا یا وہ ان کی طرف گئے بھی، جو بغاوت کا علم اٹھا سکتا ہے اس کا نام آغا سعید روح اللہ ہے. یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی. اس کے بعد بھی جب لگنے لگا کہ شاید کوئی قربت نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے بیچ میں ہوگی، تب بھی پتہ یہ چلا کہ آغا سعید روح اللہ جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور مصیبت بن جائے گی نیشنل کانفرنس کے لیے. اور انہوں نے بہت سارے بیان بھی وہ دیے جن میں انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ بی جے پی کی مخالفت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو اس کی مخالفت میں سب سے پہلے میں اتر آؤں گا. یہی وجہ تھی کہ آغا سعید روح اللہ جونیئر ہونے کے باوجود، اپنی جماعت میں چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے قداور شخصیات نیشنل کانفرنس میں موجود تھیں. چودھری محمد رمضان تھے، اس کے علاوہ عبد الرحیم راتھر تھے، علی محمد ساگر تھے، کئی اور بڑی ہستیاں موجود تھیں. کسی کو بھی سری نگر میں اتارا جا سکتا تھا الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن اتارا گیا آغا سعید روح اللہ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ آغا سعید روح اللہ کی پبلک پوسچرنگ یہ جو تھی وہ اتنی زیادہ امپیکٹ فل تھی کہ نیشنل کانفرنس جانتی تھی کہ آغا سعید روح اللہ جب میدان میں ہوں گے تو یہ الیکشن جیتنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اور بڑی بے باکی کے ساتھ تمام باتیں انہوں نے کہی. اور پچھلے دنوں بھی جو سوشل میڈیا پر ان کے انٹرویوز آئے، ان انٹرویوز سے بھی یہ بالکل صاف سمجھ میں آنے لگا کہ آغا سعید روح اللہ would be one man who would not bend to the expectations of the party. اگر پارٹی کو مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اب اپنی چٹھی سے، ان کی چٹھی سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ وہ بھی جموں کشمیر کے حالات کو سمجھ گئے ہیں، مرکز میں جو حکومت ہے اس کے مزاج کو سمجھ گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ کوئی چیز تب تک ممکن نہیں ہے جب تک جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملتا. تو اگر اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کے لیے چاہیے، ایسا لگ رہا ہے، بہرحال وہ ایک سیاستدان ہوں، بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، مگر جب آپ کسی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ملنا ذرا مشکل کام ہے، اور اس صورت میں، جس صورت میں وہ جماعت، جس جماعت نے اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے، وہ جماعت خود کمزور پڑی ہے یا وہ جماعت حکومت نہیں بنا سکی ہے، وہ جماعت کیسے ایک مخالف جماعت کو کہ حکومت میں ہوتے ہوئے، برسر اقتدار ہوتے ہوئے، اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس جماعت نے ڈوڈا میں اپنے پیر پسارے ہیں، رامبن ضلع میں اپنے پیر پسارے ہیں، کشتواڑ ضلع میں اپنے پیر پسارے ہیں، رجوری پونچھ میں اس جماعت کا ریوائول ہوا ہے، تو کیسے مرکز کی ایک جماعت جو ہے اس جماعت کو کے ہوتے ہوئے، برسر اقتدار ہوتے ہوئے اسٹیٹ ہوڈ دے گی؟ یہ میں آپ کو پولیٹیکل ایکویشنز بتاتا ہوں جو میری سمجھ ہے. کیسے دے گی؟ اگر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جماعت پورے جموں کشمیر میں زبردست طریقے سے مضبوط ہوگی، کیونکہ آپ اسٹیٹ ہوڈ کو آسانی سے لوگوں کے بیچ میں سیاسی طور پر بیچ پائیں گے. جہاں تک 370 اور 35 کا تعلق، اس پر بالکل خاموشی ہے، اور وہ خاموشی بھی ظاہر سی بات ہے اس لیے ہے کیونکہ اس کو لے کر خود عمر عبداللہ نے بھی ایک بیان دیا کہ جس حکومت نے یہ ہم سے چھینا وہ ہمیں واپس کب دے، وہ ہمیں واپس نہیں دینے والی. یہ ایک سچائی ہے جس کو ہم کو قبول نہ ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ اس چٹھی سے کہ آغا سعید روح اللہ نے بھی اس سچائی کو قبول لیا ہے. اب لڑائی ساری اسٹیٹ ہوڈ کی ہے، اور کون سا اسٹیٹ ہوڈ؟ جس اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر خود مرکز نے باضابطہ پارلیمنٹ میں
یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیں گے. یہ یقین دہانی کرائی ہے. اور اس کو لے کر آج خبر بھی چلی. انٹرنیشنل ایک پترکار ہیں, انہوں نے بھی خبر چلائی. انہوں نے کہا کہ انترراشٹریہ لیول کے پترکاروں کے سورسز بڑے دور دور تک ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی خبر چلائی کہ نومبر کے مہینے میں ہونے جا رہا ہے. جبکہ وہ دینک بھاسکر کی خبر تھی, اور 2 دن پہلے اسٹیٹ لائن پر ہم نے بھی چلائی تھی کہ دینک بھاسکر میں خبر آئی ہے بنا سورسز کو ایٹریبیوٹ کیے ہوئے, یہ بتائے بغیر کہ کس سے سنا دینک بھاسکر نے, کس نے کہا دینک بھاسکر کو. نہ تو چیف منسٹر عمر عبداللہ کو کوٹ کیا ہے, نہ کسی دلی میں بیٹھے ہوئے نیتا کو کوٹ کیا ہے, مگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نومبر میں جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ دینے کے لیے ایک پرستاو آ سکتا ہے. میری اطلاع کے مطابق اسٹیٹ ہوڈ کی تو مجھے خبر نہیں, کیونکہ اتنے سورسز انٹرنیشنل پترکاروں کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, لیکن جو ہلکا پھلکا ہمیں کہیں سے کوئی کان ہم نے بھی کہیں لگائے تو کوئی خبر لگی. خبر یہ لگی کہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر کی طاقتیں بڑھائی جا سکتی ہیں, اور اتنی بڑھائی جا سکتی ہیں جس سے انہیں جموں کشمیر کو گورن کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. مگر اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر کوئی کلیئرٹی ابھی تک بھی سامنے نہیں آئی, جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق. بہرحال تو اب معاملہ جو ہے وہاں پر آ کر ٹھہرا جو یقین دہانی مرکز آلریڈی کرا چکا ہے. تو اسی لیے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے منشور میں, آپ اپنے مینیفیسٹو میں چاند تاروں کی بات کریں, آسمان زمین ایک کرنے کی بات کریں, لیکن جب آپ زمین پر اترتے ہیں, برسر اقتدار آتے ہیں, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جموں کشمیر کی مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ازالہ جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو 35 سے 370 سب کچھ بھول جائے گا, اور خیال میں صرف یہ رہے گا کہ جو لوگوں کی پریشانیاں اور دقتیں ہیں ان کو دور کیا جائے. فی الحال سب سے بڑی پریشانی نوجوانوں کی ہے. جیسے ایک تو ریزرویشن کو لے کر نوجوان پریشان ہیں, دوسرا وہ ویٹنگ لسٹ کو لے کر نوجوان پریشان ہیں, ایج ریلیکسیشن کو لے کر نوجوان پریشان ہیں. کاش حکومتیں وہ بڑے دل والی ہوتی ہیں کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں حکومت ان نوجوانوں کو لے کر یہ فیصلہ کرتی, اور یہ تینوں بڑے فیصلے ایک ہی کیبنٹ میٹنگ میں کرتے, تو یقین مانیے گدگد ہو جاتے تمام نوجوان. اور یہ فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر اور چیف منسٹر کو مل کر کرنا چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ چیف منسٹر فیصلہ کریں اور لیفٹیننٹ گورنر بعد میں اس کو اپروول نہ دیں. مل کر کریں, کیونکہ اگر آپ نے جموں کشمیر کے مستقبل کو روشن بنانا ہے تو اس کے لیے چیف منسٹر اور لیفٹیننٹ گورنر کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہے, ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوں گے, اس کا نتیجہ یہ کہ جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری جن حالات سے گزر رہی ہے, ان حالات میں ان دونوں پاور سینٹرز کا ایک ساتھ چلنا بے حد ضروری ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نوجوانوں کو لے کر تمام جتنے ایم ایل اے بنے ہیں ان میں بیشتر نوجوان ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بھی فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اتنے ہینڈل آپ کے پاس ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اگر چیف منسٹر سے مل نہیں پا رہے ہیں, ان کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہوگا, ایک میسج کر سکتے ہیں. آپ ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ان کو ٹیلی فون پر یہ بات کہہ سکتے ہیں. آپ باضابطہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈھیروں میکینزم ہے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی مانگیں کیا ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت سارے نوجوان مجھ سے ملتے ہیں, جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک صحافی کے طور پر ہمارے پاس لمیٹڈ وسائل, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات سرکار تک پہنچے, حکومت تک پہنچے. اور جب یہ باتیں حکومت تک پہنچتی ہیں اور حکومت ان پر کوئی کام کرتی ہے یا حکومت ان باتوں کو مانتی ہے, تو ہمارا شکریہ کوئی ادا نہیں کرتا. وہ آپ ہی کے پاس پھول لے کر آئیں گے, وہ آپ ہی کا شکریہ ادا کریں گے, آپ ہی کے نعرے لگائیں گے, آپ ہی کے ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر اور فیس بک پر گانے گائیں گے, اور ہمیں پھر گالیاں دیتے رہیں گے جو روٹین میں ہم کھاتے رہتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو نوجوانوں کی یہ پریشانی ہے, اور جو آغا سعید روح اللہ نے اپنی چٹھی کے ذریعے ہائی لائٹ کی ہے, اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ کچھ باتیں اس چٹھی میں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آغا سعید روح اللہ نے جو اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہے, اس پرسنالٹی میں کے مطابق نہیں ہے. مطلب وہ باتیں ہونی چاہیے تھی جو باتیں وہ اکثر کرتے رہے ہیں. تو اب امید یہ کہ آغا سعید روح اللہ نے بھی ریشنلائزیشن, ویکنسیز کو فل اپ کرنا, یہ والی ساری باتیں ہائی لائٹ کی ہیں. امید یہ ہے کہ حکومت اس کا نوٹس لے گی, لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی اس کا نوٹس لیں گے, اور جلد سے جلد نوجوانوں کے حق میں کوئی بہترین, بڑا اور اچھا فیصلہ ہوگا.